बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और हम और साइम, मैं और साइम आ जाते हैं। हम और साइम क्या मतलब, हम मैं और साइम, ओके, हमारी पूरी टीम हम आ जाते हैं 9 बजे आपको इंफरटेनमेंट का कहते हैं ना खजाना लेके, एंटरटेनमेंट लेके और बहुत कुछ लेके, और ये सब आपकी फरमाइश पे होता है। 9 से 11 आपका हमारा साथ होता है। होपफुली दिन अच्छे गुजर रहे होंगे, खैर खैरियत से गुजर रहे होंगे, मैचेस में बड़ा दिल लगा हुआ होगा। मौसम से जो है थोड़ी बेजारी भी हो गई है, लेकिन क्या करें, मौसम है, उसकी सख्तियां झेलनी है हमने। तो हम तो कभी याद करते हैं कि कोई बाहर का सीजन भी होता था। रिमेंबर स्प्रिंग सीजन को कभी कहा जाता था कि भाई उसके इंडिकेशन होते हैं, और स्कूल्स के अंदर स्प्रिंग्स ब्रेक हुआ करती थी बाकायदा, जहां पर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में हसीन मौसम है, बलाई इलाकों में हसीन मौसम है, वहां पर दिन तो अच्छे गुजर रहे हैं। आती होगी, यहाँ नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही ना, यहाँ तो एक ही मौसम है पूरे साल। इस्लामाबाद और पंजाब में मुझे पता है कि स्प्रिंग ब्रेक होती है और दिन तो अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन दिन गर्म गुजर रहे हैं। अब इस गर्मी का क्या इलाज है? एसी इलाज है, और एसी का फिर आपको पता है कि बिल्स है, तो बस फिर अल्लाह रहम करे। थोड़ी बिजली में कमी हुई है, लेकिन हम देखेंगे हम भी किसके असरात क्या होते हैं। हाँ, सुबह सुबह हम क्या लोगों को याद दिला रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीएसएल की बातें करते हैं। पाकिस्तान की जबरदस्त लीग के मैचेस जारी हैं और इस वक्त जो मैचेस हो रहे हैं बड़े ही कहते हैं ना इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गए। सबसे पहले कल के मैच की तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी जो मैच हुआ था, यानी कि जो मैच कहते हैं ना क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ था, उस मैच से ज़रा जिक्र कर लेते हैं। सॉरी, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान हुआ। 120 रन से भाई हरा दिया पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को। तो इस तरीके से दोनों टीमें जो हैं इनको जीत चाहिए थी, तो पेशावर को ये जीत मिल गई है। फिर हम बात करते हैं जी एक और मैच की, और वो मैच भी बड़ा ज़बरदस्त सूरत हाल उस मैच में रही। और कहते हैं ना इस मैच में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर को 56 रन से हराए। परसों वाले मैच की बात हो रही है, जब हम फ्राइडे को यहाँ पर शो कर रहे थे उस वक्त हम बड़े एक्साइटेड थे, वाकई बड़े ज़बरदस्त तरीके से कराची ने मैच जीता था। लेकिन कल भी कराची का मैच था, वो उसमें क्या हुआ? और वो था किसके साथ? वो था इस्लामाबाद के साथ। इस्लामाबाद जब तक अनबीटेबल रही, तो कल भी कुछ ऐसे ही हुआ। फिर कल बिल्कुल ऐसे ही हुआ, और कल हुआ ये कि जब मैंने मैच देखा मैं तो बड़ा ही दंग रह गया। अच्छा, उम्मीदें बहुत थी कराची किंग्स से, हम सबको ही थी, बट देन अगेन पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद के नाकाबिले शिकस्त रहने का सफर जारी रहा और कराची किंग्स के खिलाफ 6 विकेटों से फतह समेटी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुश्किल विकेट पर टॉस जीता। अच्छा, ये मुश्किल विकेट जो है ये पिच है, इस पे हम बाद में तज्जिया करते हैं। फील्डिंग का फैसला किया गया और उसके बाद कराची किंग्स का आगाज अच्छा नहीं हुआ। वार्नर 5 स्कोर पर 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद जेम्स विंस आए, जेम्स विंस भी 4 रन बनाकर चलते बने। जब वार्नर और विंस गए उसके बाद फिर समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है, क्योंकि वो जिनसे उम्मीदें थी वही जो है उन्होंने उम्मीदों पर पानी फेरा। अच्छा, किंग्स की आधी टीम 89 रन पर पवेलियन लौट गई। आखिरी लम्हात में अब्बास आफरीदी ने 9 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए और स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 128 रन तक पहुंचाया। अच्छा, टिम साइफर्ट भी कुछ खास काम नहीं दिखाया भाई। हम कहते हैं ना जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैं ये कहना चाहता था, लेकिन मेरे को गलती ना हो। डेविड वार्नर से हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि कब उनकी हम ऐसी कोई परफॉर्मेंस देखें। इसी तरीके से हम जेम्स विंस ने एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, इसी तरीके से टिम साइफर्ट से भी। अब्बास आफरीदी पर सब जो है हैरान है कि भाई वो आकर ऐसे कर गए और ओपनर्स नहीं कर सके। तो कुछ थोड़ा सा ज़ाहिर है इसमें नई बॉल और पुरानी बॉल के भी थोड़ी कहानी होती है, तो जरा हम दिखा देते हैं जी क्या रहा। 128 रन स्कोर किए थे कराची वालों ने। चलें जी, तो ये आपने देख ली कैसी रही चौके छक्के जब अब्बास आफरीदी मार रहे थे। तो लोग वैसे आते पवेलियन कह रही हूँ, स्टेडियम में आते हैं जी ये चीजें देखने के लिए। तो जरा बात करेंगे पिच पर भी। अच्छा जी, अब ये 129 रन का हदफ मिला इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जो उन्होंने बड़े आसान तरीके से, बड़े कहते हैं ना चिल होकर ईजिली उन्होंने वो हदफ हासिल कर लिया। 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया, यानी 4 विकेटें उनकी गिरी। तो ओपनर्स ने इब्तिदा से ही हमने देखा कि बड़ी एग्रेशन के साथ जारहाना बैटिंग का आगाज किया। साहबजादा फरहान जबरदस्त खेल रहे हैं और मेरी तो उन पर नजरें, जब भी वो खेलने आते हैं मैं देखती हूँ किस तरह खेल रहे हैं। उन्होंने जी 18 गेंदों पर 30 रन बनाए, तो स्ट्राइक रेट उनका अच्छा है। आजम खान 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टॉप स्कोरर शादाब खान रहे जिन्होंने 47 रन स्कोर किए, यानी कि कैप्टन जो है उन्होंने अच्छे रन स्कोर किए। अच्छा, पॉइंट्स टेबल पर आ जाते हैं, क्योंकि अब तक पॉइंट्स टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और पॉइंट्स टेबल पर जाहिर आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी टीम इस वक्त नंबर 1 है।
نمبر 1 جی ہے اسلام آباد، اس کے بعد لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے 4 پوائنٹس ہیں. تو آج ایک بڑا اہم میچ کراچی کا ویسے ہونے جا رہا ہے، لیکن بہتر رن ریٹ کی وجہ سے قلندرز کا 2 اور کنگز کا 3 نمبر ہے، یعنی کہ دونوں کے پوائنٹس ایک ہیں لیکن رن ریٹ کی وجہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے. تو چلیں جی، غیر ملکی ڈگنیٹریز کے وزٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. اچھا جی، ذرا کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بیچ میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اکثر بیشتر جو انٹرویوز بھی بڑے وائرل ہو رہے ہیں، کبھی دیے ہوں گے ہمارے کھلاڑیوں نے تو وہ بھی وائرل ہو رہے ہیں، اس کی ہم بات نہیں کریں گے. حسن علی کی بات کرتے ہیں، کافی نئے لک میں نظر آ رہے ہیں جی، بال بڑھا لیے انہوں نے، ہاں لمبی لمبی زلفیں، ماشاءاللہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اور پرفارمنس بھی اچھی جا رہی ہے. اگر آپ حسن کی بولنگ کی بات کریں تو بہت اچھی پرفارمنس ان کی جا رہی ہے، اور لیکن اس وقت ان کی پرفارمنس اور ان کے بعد دونوں توجہ کا مرکز بنے ہوئے. حسن نے اس کا راز بھی بتایا جی، لمبے بالوں کا، یہ حسین زلفوں کا راز بتایا. وہ کہتے ہیں کہ انجری کی وجہ سے اپنے لک پر دھیان نہیں دے رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی راز کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر خود کو تبدیل کیا ہے. سنواتے ہیں آپ کو. مجھے اچھے لگتے ہیں لانگ ہیئر، میں نے ماضی میں بھی جو ہے وہ اپنے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی یہی ہے. بس انجری تھی تو انجری میں اتنا کوئی میں نے فوکس نہیں کیا اپنی لک کے اوپر، تو گرو کرتے کرتے تو پھر میں نے کہا چلو یار یہ بھی گرو ہو رہے ہیں تو ہم بھی گرو ہوتے ہیں، پھر مل کے دونوں چیزیں وہ جو ہے گرو کرتے ہیں. تو اس میں کوئی راز کی کوئی بات نہیں ہے اور نہ کسی نے مجھے بولا ہے، یہ میری پرسنل چوائس ہے اور پرسنل میری لائکنگ ہے. حسن کی کوالٹی یہ ہے جو ان کا آؤٹ کرنے کے بعد جو ان کا انداز ہوتا ہے نا، وہ بھی بڑا انٹرٹیننگ ہے. دوسرے جب کبھی وہ تماشائیوں کے قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ انہیں بھی انٹرٹین کرتے ہیں. اچھا، کل کے میچ میں ہم نے ایک اور چیز ہی بڑی دیکھی، مجھے یاد آ گیا، یہ جو سیلیبریشن کا انداز ہوتا ہے ہمارے کرکٹرز کا نا، یہ بڑا اکثر وائرل بھی جاتا ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. تو کل جب ہم میچ دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اماد وسیم کا جو سٹائل تھا وہ ایک بڑا یونیک سٹائل تھا. وہ کسی فٹ بالر سے بالکل میچ کر رہا ہے. اچھا، محمد صلاح سے. یس یس یس، یو آر رائٹ. بٹ اماد وسیم نے جب وہ کیا تو کمنٹیٹرز بھی پریشان، ایک دم سے کنفیوز ہوئے. انہوں نے کہا یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا سٹائل تھا، بٹ دین اگین ان کے فینز نے بڑا پسند کیا ان کے سٹائل کو. اور ابرار کو آؤٹ کرنے کے بعد، آئی گیس ابرار کو آؤٹ کرنے کے بعد حسن علی نے انہی کا ایکشن دیا تھا، لیکن پھر جا کر انہوں نے ان کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھئی یہ تو مذاق. لیکن اماد نے امپورٹنٹ وکٹ سائفرٹ کی اڑائی تھی تو پھر اتنی تو سیلیبریشن بنتی تھی بھائی ان کی. ذرا دکھا دیں بھئی سیلیبریشن کے انداز دکھائیں. یہ اچھا یہ والا نہیں، یہ محمد صلاح نہیں کر رہے، وہ کوئی اور تھا. مجھے لگا وہ ایسے تھا جیسے آپ یوگا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سٹائل تھا، وہ محمد صلاح کا. یہ محمد صلاح نہیں ہے. چلیں جی، تو اقبال کے پاکستان اور شاہینوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر اپنے کھلاڑیوں کی بھی بات کر رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی پی ایس ایل کی، کس طریقے سے پی ایس ایل میں میچز جاری ہیں، بڑے بڑے ٹیلنٹ بھی نکل کر آ رہے ہیں. تو شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی ساتھ ہیں. شاہد صاحب ذرا پہلے کل کے میچ سے آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے بڑی بات سنا کہ جی آسٹریلیا سے مٹی منگائی گئی ہے، نئی پچ تیار ہوئی ہے، اور اس کا ذکر اس لیے بھی میں کروں گی کہ ڈیوڈ وارنر نے اس سے پہلے والے میچ میں گلا کیا تھا کہ بھائی ہم ایک ہی پچ پر کھیل رہے ہیں اور ویئر اینڈ ٹیئر کی وجہ سے وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے ہیں. بڑی مشکل پچ کا ذکر ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں جو 128 رنز بنا سکے اس کے پیچھے یہ ہاتھ ہے یا اپنی پرفارمنس ان کی خراب تھی کراچی والوں کی؟ دیکھیں، دونوں چیزوں کا کمبینیشن تھا. ایک تو پچ بھی اتنی اچھی نہیں تھی، پھر دوسرے ٹاس بہت اچھا جیتا شاداب خان نے، اسلام آباد یونائیٹڈ کپتان نے، اور انہوں نے پچ کو دیکھتے ہوئے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ پہلے بالنگ کریں گے. اس پچ پہ پہلے بالنگ کرنا ہی سود مند تھا، پہلے بیٹنگ کرنا اس پہ مشکل تھا. لیکن یہ آسٹریلین سوائل تو مجھے نہیں لگی. آسٹریلیا سے سوائل 1.5-2 سال پہلے منگوائی تھی، اس پچ پر آسٹریلین سوائل ہی ہے. اور اگر آسٹریلین اچھی سوائل ہوتی تو ڈیوڈ وارنر اپنی مٹی پہ اپنا رنگ دکھاتے، لیکن وہ اپنا رنگ نہ دکھا سکے. اور اتنی اچھی بیٹنگ پوری کراچی کی ٹیم نے نہیں کی. 128 رنز کچھ بھی نہیں ہوتے. آخری 5 اوور میں اگر عباس آفریدی دھماکے نہ کرتے، 3 چھکے نہ لگاتے تو شاید 100 بھی کراس نہ ہوتا. بڑا مایوس کن ٹوٹل تھا. آخری 5 اوور میں میرے خیال ہے اب تک جتنے بھی میچ ہوئے ہیں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیموں نے صرف 39 رنز بنے، جو اس پورے ٹورنامنٹ کا سب سے کم اسکور ہے. لیکن شاہد صاحب اسی پچ پر اتنا بڑا اسکور چیز بھی تو کیا کراچی کنگز نے. تو کل ہم ذرا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 129 اگر بڑا
129 اگر بڑا ٹوٹل ہے تو پھر نہیں میں 235 والے کی بات کر رہی ہوں. وہ چیز نہیں کیا تھا. 235 والی وہ الگ پچ تھی. 235 والی الگ پچ تھی. لیکن شاہد صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب یہ پچ آبویسلی پروفیشنلز یہ کھیل رہے ہیں. پہلا میچ تو کھیل نہیں رہے, سب پروفیشنل کھلاڑی ہیں اور نیشنل بھی ہیں, انٹرنیشنل بھی ہیں. اور جس نے پچ ڈیزائن کی ہے وہ ظاہر سی بات ہے گراؤنڈ کے سٹینڈرڈز کے حساب سے پچ ڈیزائن کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ناکامی کا قصور, وہ بھی آسٹریلین, اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر ناکامی کا جو وجہ ہے وہ قصوروار پچ کو ٹھہرانا چاہیے؟ آسٹریلیا والے ہیں نہیں, پچ میں نے کہا نا کمبینیشن آف ٹو بیڈ تھنگز. ایک تو بری بیٹنگ تھی اور ایک پچ اتنی اچھی نہیں تھی. اگر یہ آسٹریلین سوائل تھی تو اس پہ تو باؤنس اور کیری ہونا چاہیے تھا. یہ تو لو بھی ہو رہی تھی اور ڈبل پیس پچ تھی, تو اس کی وجہ سے جیسے آپ نے دیکھا عرفان نیازی جس بال پہ آؤٹ ہوئے کافی لو رہی تھی اور انہیں پتا تھا کہ لو بھی ہے. میں نے بالکل سامنے کھائی تو خود ہی چل پڑے. ایل بی ڈبلیو انہوں نے انتظار نہیں کیا. تو اوپر سے ٹاپ آرڈر ابھی تک اتنا سکور نہیں کر پا رہا. جیمز وینس نے 2 میچوں میں سکور کیا. ڈیوڈ وارنر ابھی تک اپنا رنگ نہیں دکھا سکے. دراصل وہ پہلی بار پاکستان میں وائٹ بال کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کو تھوڑا اتنا پچوں کا اندازہ بھی نہیں ہوگا. پھر عرفان خان بھی ابھی تک 3 میچوں میں مایوس کیا ہے, انہوں نے اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کی. خوش دل نے 1 میچ میں بڑی اچھی بیٹنگ کی, اس کے بعد کچھ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی تھی. تو مڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر اتنا کچھ بھی نہیں کر پایا. 1 میچ جیتے, 1 میچ ہارے, پھر 1 میچ جیتے, پھر 1 میچ ہارے. تو اکڑ بکڑ بمبے وہ کھیل رہے ہیں کراچی کی. شاہد صاحب اسلام آباد کی بیٹنگ کی اگر بات کر لیں, خاص طور پر لوور مڈل آرڈر کی اگر میں بات کروں, عبدالصمد جو ہے وہ سٹار نظر آئے اور جن سے تکیہ تھا انہوں نے تو طوفان ہی چلایا نا. پتوں نے, بابر کی اور سائن کی بات کر رہا ہوں, ان کی بیٹنگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہوا نہیں چلائی, طوفان چلایا. پشاور زلمی والے میچ میں عبدالصمد اچھا پلیئر ہے. اس نے ون ڈے میں بھی اور T20 میں بھی جو ڈومیسٹک ہوتی ہے اس میں اچھا اسکور کیا ہوا ہے, اور اس کو دیکھ کے واقعی خوشی ہوئی. پاکستان کے 2-3 جو اپ کمنگ پلیئر ہیں ان میں عبدالصمد ہے اور ایک علی رضا جو فاسٹ بالر پشاور زلمی کے, جنہوں نے 4 وکٹیں لی. 17-18 سال کا لڑکا ہے اور اس نے جس طرح بالنگ کی, اسپیشلی آسٹریلین بیٹسمین ایشٹن ٹرنر کو جس طرح اس نے آؤٹ کیا, بالکل بھونچکا کر رہ گئے. شاہد صاحب آپ نے علی رضا کی بات کی جو انہوں نے 4 اسپیل میں 21 رنز دے کے غالباً 4 وکٹیں لی ہیں. 17 سال کے وہ ہیں, تو ہم کیا انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کا نیکسٹ پیس بالنگ سینسیشن ہوں گے؟ ان کو ٹیم میں ان کی جگہ بن سکے گی؟ ایک تو صاحبزادہ فرحان اور دوسرے بڑا ٹیلنٹ نکل کے آ رہا ہے. علی رضا کی بات کر رہی ہوں میں. بالکل, صاحبزادہ فرحان کے ساتھ تو پچھلے 4-5 سال سے کافی انجسٹس ہوتا رہا اور ناانصافیاں ہوتی رہی. ان کو 2 میچ ملتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں, پھر 4 میچ ملتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں. ان کو کنسسٹنٹ چانس ملنا چاہیے, اور وہ صرف وائٹ بال کے نہیں, ریڈ بال کے بھی بڑے اچھے کرکٹر ہیں. اور جہاں تک علی رضا کا تعلق ہے, ابھی انہوں نے پچھلے سال انڈر-19 ورلڈ کپ کھیلا تھا, وہاں پہ بھی ان کی بڑی تعریف کی تھی ایئن بشپ نے, جو بہت اچھے اپنے زمانے کے ویسٹ انڈیز کے فاسٹ بالر تھے. ان میں اچھا خاصا دم ہے, لیکن ابھی میرے حساب سے تھوڑی باڈی تھن ہے اس کی. اس کو اپنی باڈی بلڈ کرنی پڑے گی, اس لیے کہ جب آپ کی باڈی تھن ہوتی ہے تو آپ ولنریبل ہوتے ہیں ٹو انجریز. ان کو انجری بھی ہو چکی ہے, ان کو ڈینگی وائرس بھی ہو چکا ہے, تو ان کو اپنی تھوڑی بلڈ اچھی کرنی پڑے گی. 1-8 سال میں وہ یقیناً پاکستان کی ورک آؤٹ پر تھوڑا کام کرنا پڑے گا. ایک لاسٹ سوال شاہد صاحب, آج کا جو میچ ہے ذرا اس کی بتا دیں, اس کے ریزلٹ کراچی جیتا ہے تو اس صورت میں پوائنٹس ٹیبل پر ہم کس جگہ کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ ابھی رن ریٹ کی وجہ سے لاہور قلندرز ہم سے اوپر ہے. ظاہر ہے ہم لاہور قلندرز سے اوپر آئیں گے اگر ہم آج کا میچ جیتیں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ اکڑ بکڑ کر رہے ہیں, 1 جیتے 1 ہارے, تو اب تو آج تو جیت بنتی. لولی, بہت شکریہ شاہد صاحب, بہت شکریہ شاہد صاحب. کرکٹ کی بات آپ نے کی, کرکٹ میں تو ڈو یو نو اکڑ بکڑ؟ یس آئی نو اکڑ بکڑ بمبے, وہ 80-90 پورے 100. کیا بات ہے. یس, اب ہم بات کر لیتے ہیں اکڑ بکڑ کر کے, اب ہم چلے آتے ہیں سیدھا ویدر کے اوپر, موسم کی بات کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے جو ہم نے تباہی دیکھی اسلام آباد کے اندر, جو کہ اولوں کے باعث ہوئی, وہاں پر یالہ باری ہوئی, اور جب یالہ باری ہوئی تو اولے نہیں گولے پڑے, اور جب گولے پڑے اس کے بعد پھر بہت نقصان دکھا, بہت تباہی ہم نے مچتے ہوئے دیکھی. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد اور راولپنڈی میں 16 اپریل کے بعد گزشتہ روز بھی ایک بار پھر سے بادل خوب برسے, اولے بھی برسے, لیکن وہ اولے تھے, اس دفعہ وہ گولے نہیں تھے. لیکن اسلام آبادیوں نے پریکاشنری میئرز
लेना सीख लिए हैं और वो क्या मेजर्स थे, ये आप अपनी स्क्रीन पे मनाजर भी देख सकते हैं। गाड़ियों के ऊपर मोटे मोटे फोम की शीट्स बिछा दी गई ताकि गाड़ियों का नुकसान कम से कम हो। इसी तरह सोलर पैनल्स के ऊपर कंबल और फोम की शीट बचा लेंगी जिस तरह थोड़ा से बहुत 19-20 पड़े थे। मुझे लगता है कि वैसे मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ओले बाउंस होकर नीचे गिर जाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान कवर किया है। लेकिन मैं एक चीज पर हैरान हूं साइम, और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में ओवरऑल हम जो वेदर कंडीशंस देख रहे हैं वो बहुत ही गैर मामूली किस्म की हमारे सामने आ रही हैं। कल मैं एक शो देख रही थी जिसमें बता रहे थे कि जी 14 मुख्तलिफ कहते हैं ना हल्के बड़े जलजले ऐसे आ चुके हैं। कराची की बात, कराची समेत आ गए हैं। यूजुअली कराची में हम ये एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, मुल्क भर में ऐसा हुआ। इसी तरीके से बारिशों का ना होना, फिर हम जो देखते हैं वो जो बर्ड्स आती हैं जो माइग्रेट करके आती हैं उनकी तादाद हाफ हो गई है। 12 लाख आती थी वो सिंध में, अब वो तकरीबन 6.5 लाख बताया जा रहा है। तो पानी की कमी की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, फिर प्लस गर्मी भी बताई जा रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ तो ज्वालाबारी गोलों की सूरत में हो रही है और एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है। तो सूरज जहां आग बरसा रहा है आप समझ गए होंगे, हम कराची की बात कर रहे हैं जहां पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। तो कल तो मैं सुन रही थी पारा 40 तक भी गया है। यस बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ ना कि शहर का दर्जा हरारत 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया जी, और शिद्दत जो है वो 43 डिग्री तक, फील्स लाइक 43 महसूस की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची 23 अप्रैल तक हीट वेव जैसी सूरत हाल की लपेट में रहेगा और इस दौरान पारा जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान भी है। मौसम का हाल बताने वाले ये भी कहते हैं कि सिंध के दीगर इलाकों में 24 अप्रैल से एक बार फिर हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। चलें जी, बात कर लेते हैं। अंजुम नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। थैंक यू सो मच अंजुम हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जरा हम आ जाते हैं इस्लामाबाद से जिक्र करते हैं, क्योंकि हमें भी बड़ा कंसर्न है और इस्लामाबाद वाले भी काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की ज्वालाबारी देखी है, भले जो उसके बाद हुई वो उस नौयत की नहीं थी, लेकिन एक डर, एक खौफ है। तो मौसम हमें क्या बता रहे हैं, आने वाले दिन कैसे रहेंगे इस्लामाबाद वालों के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो ये एक अनप्रेसिडेंट इवेंट इस्लामाबाद में हुआ, ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। हमारे जो दर्जे हरारत हैं वो मामूल से ज्यादा रह रहे हैं, जिसकी वजह से इस किस्म के इवेंट हो जाते हैं। तहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं, अब तकरीबन 1 मई तक जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में जो ये जारी हीट वेव लाइक सिचुएशन है ये बुध तक रहेगी। उसके बाद टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री का सब्सिडेंस होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि बुध से हीट वेव खत्म हो जाएगी तो गर्मी खत्म हो जाएगी। गर्मी बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अब अप्रैल का महीना है, हम गर्मी के मौसम में हैं। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर हीट वेव खत्म हो रही है तो गर्मी खत्म नहीं हो रही है। आपने अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स वैसे ही रखने हैं। आवाम की बात हो रही है कि वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें थ्रू आउट द सीजन। कहीं बाकी जो है मुल्क भर, अंजुम साहब, दूर दूर तक कहीं बारिश की कोई कोई बूंदाबांदी हो जाए, कोई बादल ही छा जाए कराची वालों के लिए, कोई ऐसा मौसम है आने वाले दिनों में? देखें जी, कराची में अप्रैल मई में बारिशें तकरीबन ना होने के बराबर होती हैं। ये कराची का क्लाइमेट है। मई के एंड या जून में कराची में बारिश हो जाती है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मगरिबी हवाओं का बहुत डेंस सिस्टम पाकिस्तान को इम्पैक्ट करे तो उसके असर में ऐसा होता है, या फिर कोई समुद्री तूफान जब बहेरे अरब में बनता है तो उसके इम्पैक्ट में कराची में बारिशें मई या जून में होती हैं। तो लिहाजा फिल वक्त तो कराची के लिए बारिश का कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है सिलसिला। अच्छा, हम इस बात की तवक्को है कि 1 मई से एक और मगरिबी हवाओं का बारिश जाने वाला सिलसिला मुल्क को मुतासिर कर सकता है। ठीक है, चलें अंजुम साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम आते हैं जरा ऐसे एक बात जो है मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। चलें जी, हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ। अंजुम साहब ये बता दें कि अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहने का इम्कान है, और दूसरा ये भी बता दें कि शदीद ज्वालाबारी दोबारा हो सकती है इस्लामाबाद में? देखें जी, जो मौजूदा सिलसिला है ये अब तकरीबन मुल्क के अक्सर इलाकों से निकल चुका है। इस वक्त इसका जो इम्पैक्ट है वो कश्मीर और जीबी में है। ये सिलसिला आज वहां से भी खत्म हो जाएगा। ताहम इसके बाद तकरीबन 1 मई तक जो है मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जुम्मे के रोज से सिंध और पंजाब के अक्सर मैदानी इलाकों में, KPK के जनूबी इलाकों और बलूचिस्तान में जो है वो दोबारा टेम्परेचर में राइजिंग ट्रेंड होगा।
اور اس کے بعد 1 مئی سے ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کو متاثر کرے گا. تاہم یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں. جب ہم سردیوں سے گرمیوں کی طرف جاتے ہیں یا گرمیوں سے سردیوں کی طرف جاتے ہیں تو جو بیچ کا جو ٹینیور ہوتا ہے اس کو ہم ٹرانزیشن پیریڈ کہتے ہیں. اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہوا میں ٹمپریچر کے کنٹراسٹ کی وجہ سے ہیل فارمیشن کی پاسبلٹی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک، چلیں بہت شکریہ انجم صاحب. چلیں جی بس ایسے ہی رہے گا سلسلہ. آپ لوگ اپنی اسلام آباد والے دوسری طرح کی احتیاط کریں، کراچی والے دوسری طرح کی احتیاط کریں، یعنی کہ گرمی سے بچنے کی احتیاط کریں، اور اسلام آباد والے اولوں کم گولوں سے بچنے کی احتیاط. چلیں جی، اور ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور آتے ساتھ ہی آپ کو ایک اہم اپڈیٹ دے دیں. جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا. منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ رواں سال 67,000 پاکستانیوں کے حج سے محروم رہ جانے کا خدشہ ہے، اور نجی ٹور آپریٹرز کی جانب سے حج کے لیے جمع 36 ارب روپے بھی پھنس گئے ہیں. اب ذرائع کے مطابق سعودی حکومت نے رقم واپس کرنے کے بجائے آئندہ سال ایڈجسٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. حج پالیسی کی تاخیر سے منظوری کے باعث درخواستیں بر وقت جمع نہ ہوئیں. وزارت مذہبی امور کے مطابق بعض کمپنیوں نے حکم امتناع حاصل کر کے کوٹا روکا. رواں سال پرائیویٹ حج اسکیم سے 23,620 عازمین جا سکیں گے. پاکستان میں اس سال حج کا مجموعی کوٹا تقریباً 1,80,000 افراد کا تھا، جس میں سے نصف کو سرکاری حج اسکیم اور نصف کو پرائیویٹ حج آرگنائزرز نے اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کرانا تھی. چلیں جی، تو یہ ساری جو سچویشن ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سردار یوسف صاحب. یہ بتائیے گا 67,000 از اے بگ نمبر، اور یہ پاکستانی حج جیسی سعادت سے محروم رہ جائیں گے. اس کی وجہ سے ہم نے کچھ وجوہات بتائی ہیں، خدشہ ہے ان کے محروم رہ جانے کا. بیسک بنیادی وجوہات کیا ہیں، تھوڑا آپ بھی اس سے ذرا ایلیبریٹ کر دیں. دیکھیں جی، بیسک بات تو یہ ہے کہ چونکہ سعودی 2024 سے ایک نیا سسٹم کا اجرا کیا ہے، اور انہوں نے اس وقت جو پوری دنیا میں جو انہوں نے اپنی پالیسی کے مطابق یہ واضح کیا کہ اب جو ہمارا حج ہوگا اس کے یہ ٹائم لائن ہوگی اور اس کے مطابق پروسیجر مکمل کرنے ہوں گے. اچھا، تو اس سال بھی مطلب پچھلے سال تقریباً 12 ذوالحج کو انہوں نے پالیسی بتا دی تھی، اور اس کے مطابق ہر ملک نے اپنی حج پالیسی بنائی. یہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی بنائی تھی، اور اس کے مطابق 50% جو سرکاری 50% پرائیویٹ طریقے سے حج کر سکتے تھے پاکستانی. تو پرائیویٹ ٹور آپریٹر کو جو 50% دیا گیا تھا، ان کو بھی ہدایات اسی طریقے سے جس طرح سرکاری اسکیم کے تحت حاجیوں کے لیے تھی کہ آپ یہ جو جتنا بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کے مطابق پوری کریں گے. لیکن انہوں نے جس طرح ایک تو میرا خیال میں کہ یہ جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہے یہ اس کو سمجھ نہیں سکے، یا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ٹائم لائن دیا ہوا تھا اس کے مطابق یہ وہاں پر اپنے جو دانہ ہے یا تحفہ ہے یا اسی طریقے سے باقی جو الاٹمنٹ تھی اس کے مطابق یہ اس کو خرید نہیں سکے. تو ان کی منظم کمپنیاں جو تھی وہ 41 منظم کمپنیاں بنائی گئی، چونکہ پہلے ان کی اپنی علیحدہ کمپنیاں تھی. تو سعودی تعلیمات کے مطابق ان کو اس کے مطابق 2,000 کم از کم 2,000 کا عدد ایک کمپنی کے ذریعے انہوں نے اپلائی کرنا تھا. تو اس کے مطابق وزارت نے ان کو باقاعدہ ہدایات دی کہ آپ اس میں اپنا جو ٹائم ہے اس کو مطابق پیسے بھی بھیجیں. تو سردار صاحب یہ بھی بتا دیں کیا وزیر اعظم صاحب مسئلے پر سعودی حکام سے رابطے میں ہیں؟ کیا کسی مثبت پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اچھا، وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کہ ایک تو نہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ انڈیا بھی ہے، نائجیریا بھی ہے، ایجپٹ بھی ہے، بنگلہ دیش، بہت سارے ممالک ہیں
تو یہاں پر جس طریقے سے ان کو جو ٹائم لائن دی ہوئی تھی 14 فروری تک، اور پھر اس میں ایکسٹینشن بھی ہوئی، لیکن یہ پیسے اپنے اس میں پورٹل میں نہیں بھیج سکے جس کو مسار کہتے ہیں، مسار کے ذریعے، تو جس کی وجہ سے جن کمپنیوں نے اگر پیسے بھیجے تو وہ حاجی ان کو اجازت ہوگی تقریباً 13,000 جو 13,000 حاجی پہلے، پھر بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا اور میں بھی وزیر حج سے میں نے بھی ملاقات کی، پھر اس کے بعد ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ سے بات کی تو 10,000 مزید ان کے لیے انہوں نے اجازت دے دی تھی. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی کوششوں سے 10,000 مزید مطلب ان کو الاؤ ہوا. اچھا. تو اس وجہ سے چونکہ وقت پر جو یہ وہاں پر پیسے بھی نہیں بھیج سکے اور وہاں پر رجسٹریشن جو اگر جاتے تھے وہی رجسٹر ہوتی تھی تو اس کے مطابق الاٹمنٹ بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک تو میرے خیال میں اگر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو پھر تو چلو یہ پاکستان یہاں سے کمزوری ہوئی ہے، لیکن باقی ممالک بھی ہیں، بہت سارے ممالک اس سسٹم کو شاید وہ فالو نہیں کر سکے یا سمجھ نہیں سکے، جس کی وجہ سے ہمارے جو بڑی تعداد ہے 67,000 لوگ وہ اس وقت وہ کلیئر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، اور ظاہر ہے اب اس کا کوئی مسئلے کا حل بھی نکل آیا. ہم دعا گو ہیں. تھینک یو سو مچ سردار یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وفاقی وزیر طبی امور، اور وہ بتا رہے تھے کیا ایشوز بیسکلی رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو. یس، ہم جائیں گے بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم ذرا بات کر لیتے ہیں صحت عامہ سے متعلق. آپ کے ہمارے کہتے ہیں نا مشترکہ یہ والے مسائل ہوتے ہیں، تو صحت جو ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. تو جب رائٹس کی بات ہوتی ہے کسی بھی سٹیزن کی تو یہ آپ کا بنیادی حق ہے، یعنی آپ کو اچھی سہولیات ملنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بھائی ایک طرف سرکاری اسپتالوں کا اگر ہم حال دیکھیں جہاں جو آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے، تو اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو ایک بے تحاشا رش ملے گا، ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوں گے، عجیب وہاں پر ایک ماحول آپ کو نظر آتا ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو نجی اسپتال ہیں، جو پرائیویٹ اسپتال ہیں، وہاں پر سہولیات بہترین ہوتی ہیں، اچھا آپ کو ماحول صاف ستھرا انوائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ افورڈیبل نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ اپنی ظاہر اتنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو صحت کی شعبے میں بہتری لانے کے لیے حکومت غور و خوض کر رہی ہے، اور ملک میں مریضوں کے ڈیٹا سے متعلق MR نمبر کا نفاذ کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ملک میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت مریض کی میڈیکل ہسٹری تک رسائی آسانی سے ممکن ہو سکے گی. ظاہر ہے پورے ملک میں یہ جیسے کہ نادرا میں ایک سسٹم ہے، اس طریقے سے یہ سسٹم ہوگا. اب ہوگا کیا، سرکاری سطح پر ٹیلی میڈیسن کے فروغ پر بھی کام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو پیشنٹ جن کی ٹیلی میڈیسن کے تھرو اگر کچھ ان کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے، پرسکرپشن دیا جا سکتا ہے، تو انہیں ضرورت نہیں ہے پھر ہاسپٹل آنے کی، تاکہ اسپتالوں پر بوجھ کم سکے. بالکل جی. اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار آور پروگرام. مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو MR کوڈ جو ہے اس کا اجرا کیا گیا ہے، اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا، یہ کس طرح ورک کرے گا؟ دیکھیے یہ MR نمبر جس کو کہتے ہیں میڈیکل ریکارڈ نمبر، آج جو ملک میں کوئی ایک میڈیکل ریکارڈ نمبر کسی ایک پیشنٹ کا نہیں ہے. ہم ہر اسپتال کا ایک الگ MR نمبر ہے. آپ کراچی کے رہنے والے جانتے ہیں کہ اگر آپ آغا خان ہاسپٹل جائیں گے وہاں ان کا ایک الگ میڈیکل ریکارڈ نمبر ہے. اسی کے برابر والے ہاسپٹل لیاقت نیشن میں چلے جائیں گے، وہاں وہ اس MR نمبر سے آپ کی ڈیٹیل نہیں نکل پاتی. اسی طرح سے آپ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جائیں یا سندھ کے کسی اور اسپتال میں جائیں یا سرکاری اسپتال میں جائیں یا کراچی کے رہنے والا لاہور چلا جائے، اس کی میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ لاہور میں اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے خدا نخواستہ، اس کا میڈیکل ریکارڈ نمبر وہاں پہ ڈاکٹر ریٹریو نہیں کر سکتے. تو کوئی ایک MR نمبر نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس سے پیشنٹ کی ہسٹری نہیں بن رہی. ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ایک ملک میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ ملک میں کتنے پیشنٹ کس چیز کے ہیں اور کہاں ہیں. سارا ایک جنرل سی لمبی ڈیٹیل ہے. ہم نے یہ سوچا، یہ ڈسکشن کر کے سوچا اور ہم نے اس والی بات کو ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں یہ نتیجہ نکلا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں
یہ جو ہمارا آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے، یہ جو ہمارا قومی شناختی کارڈ نمبر ہے، یہی ہمارا ایم آر نمبر ہو جائے کہ کوئی بھی قومی شناختی کارڈ چاہے وہ گلگت سے شروع کر کے کشمیر اور اس کے بعد پورا خیبر پختونخوا اور پورا پنجاب اور پورا بلوچستان اور پورا سندھ اور کراچی کے ساحل تک آئے، ایک ایم آر نمبر ہوگا اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر. اور اس حوالے سے ہم نے اس وقت تک بات نہیں کی جب تک میری نادرا کے چیئرمین صاحب سے بات نہیں ہوگی. میں نے ان کو فون کیا، میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے ایگری کر لیا اس والی بات کو. انہوں نے کہا جی آپ اس کو بالکل اناؤنس اور مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو میں تھوڑا اس لیے انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ ہمیں ہیڈ لائن بریک پر جانا ہے. اس بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اسی پوائنٹ سے آپ سے کنٹینیو کریں گے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم، ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. باخبر سویرا میں ہم آ گئے ہیں آپ کی سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. میں ہوں سائم، میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 سے لے کر 11 بجے تک. اور آج ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کی 87ویں برسی جو ہے وہ اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے تمام نوجوانوں کے لیے اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے بٹ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عقاب پرواز کر رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، تو جو مخالف سمت سے ہوائیں چلتی ہیں وہ چیلنجنگ تو ہوتی ہیں بٹ وہ اس کی مدد کرتی ہیں اس کو اونچا اڑانے کے لیے، اس کی پرواز کو بلند کرنے کے لیے. تو اسی طرح ہی جب تک آپ فیلئر ایکسپیرینس نہیں کریں گے تب تک آپ کو سکسیس کا یہ پتہ نہیں چلے گا. آپ گر کے اٹھیں. زندگی اسی کا ہی نام ہے اور کبھی بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے مت گھبرائیں. وقت ہمیشہ ایسا نہیں رہتا. اگر یہ وقت نہیں رہا، برا وقت نہیں رہے گا تو پھر اچھا وقت. کیا بات ہے، مطلب میں اس بات کی داد دوں گی جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے اس شعر کو تو واقعی بڑا آسان کر دیا. جن کو نہیں سمجھ آیا ہوگا تو مشکل حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں اور یہ ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ایوالو کرتے ہیں. اگر مشکلات نہیں پڑیں گی تو ہمارا پرسپیکٹو، ہماری سوچ اتنی سی رہے گی. ہمارے سوچ کا ہورائزن ہی جب بڑھتا ہے جب ہم مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں اور آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی اس میں عطا کرے. اسی سے انسان سیکھتا ہے، کبھی غلطیوں سے سیکھتا ہے، کبھی کامیابیاں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن انسان زیادہ جو سیکھتا ہے نا وہ اپنے فیلئر سے سیکھتا ہے. تب آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ریزیلینٹ ہیں یا آپ کے اندر کتنا پیشنس ہے. ٹرو. چلیں جی، اب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دی اچھی باتیں. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے جو ڈیزاسٹرس افیکٹس ہیں وہ آج کل ہم فیس کر رہے ہیں. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں شدید گرمی کی لہر ہے، ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں، تو کہیں پر ہم دیکھتے ہیں شدید یالہ باری ہو رہی ہے اسلام آباد میں. ایٹ اے ٹائم ایک ہی ملک میں آپ مختلف قسم کے موسم کی انتہائیں دیکھ رہے ہیں، یعنی ایکسٹریم ویدر دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ کراچی میں تو گرمی ہوتی ہے ہمیشہ سے، لیکن کراچی کی گرمی بڑی مختلف ہے. اسی طریقے سے اسلام آباد ٹھنڈا شہر ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جس طرح کی یہ اپریل کے منتھ میں ژالہ باری ہو رہی ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے. ساتھ ہی جو پروگرام کے آغاز میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں گرمی، کہیں ژالہ باری، تو بڑا ہی کچھ کلائمیٹ چینج کے اثرات مختلف پاکستان پر پڑ رہے ہیں اور ساتھ ہی مسلسل زلزلے بھی آ رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک جو زلزلے آئے ہیں اس کی نوعیت ایسی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ تباہ کن ہو سکتے ہیں. لیکن اس سال سوچ لیں، اس سال کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، یعنی کہ چوتھا مہینہ. میں صرف گزشتہ ایک ماہ کے دوران آپ کو بتا دوں کہ ملک میں کتنی بار زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، تقریباً 12 بار. اور اس میں کون کون سے علاقے ہیں؟ بلوچستان، یعنی صوبے ہیں پورے، بلوچستان، کے پی، اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ایون کی کراچی میں بھی پچھلے دنوں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. یعنی 31 مارچ کی بات کر لیں اگر تو کراچی میں بھی 4.7 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا. اسی طریقے سے اسلام آباد ہو گیا، پنجاب ہو گیا، کے پی میں 5 سے زائد بار زمین لرزی ہے. گزشتہ ماہ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اگر بات کریں تو 5 سے زائد بار آپ نے بتایا کہ زمین لرزی ہے. بلوچستان 3 سے 4 بار، جبکہ شمالی علاقہ جات کی اگر ہم بات کریں تو کراچی بھی لرز اٹھے گا. تو ملک میں اب زلزلوں میں اضافے دیکھ رہے ہیں ہم اور ان کی وجوہات سے متعلق اب مزید بات کر لیتے ہیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیشنل سونامی اینڈ ارتھکویک سینٹر کراچی امیر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ امیر حیدر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جو ایک ہم سڈن ویو آف ایکسٹریم موسمیاتی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات بیسک تو ہمیں معلوم ہے بٹ دین اگین اب زلزلے بھی آ رہے ہیں، یالہ باری بھی ہو رہی ہے، طوفانی بارشیں آ رہی ہیں، کراچی میں گرمی پڑ رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، میں ارتھکویک کے حوالے سے آپ بات کروں گا.
جو پچھلے دنوں ارتھکویک آ رہے ہیں وہ یہ معمول کے مطابق پلیٹ باؤنڈری کے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھوڑے سے ارتھکویک جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی بڑھ چکی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کو نوٹ نہیں کرتے. اچھا. باقی رہی بات جہاں تک یہ بیسیکلی پلیٹ باؤنڈری کے ہیں تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اگر چھوٹے چھوٹے ارتھکویک آتے رہیں گے تو یہ ہماری جو ہے جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہے ان کی انرجی ریلیز ہوتی رہے گی. اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو اگر کوئی بڑا ارتھکویک آیا تو وہ بہت مسائل پیدا کرے گا. اچھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ اس کو بہتر ہے کہ پازیٹیو لیا جائے. اور امپورٹنٹلی جو ہراسمنٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور ارتھکویک پریڈکشن ہو رہی ہے وہ اس کو تھوڑی سی اوائڈ کیا جائے, کیونکہ یہ کسی کو پتہ نہیں ہے اور کوئی بھی سچ کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہے نہیں ابھی تک. یہی میں جس میں جو ہے وہ حیدر صاحب میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ گزشتہ ہفتے ہوا یہ کہ زلزلے کی پیشگوئی سامنے آئی جس میں باقاعدہ ڈیٹ بھی بتائی گئی کہ 14 یا 15 اپریل کو درمیانی شب میں زلزلے کا خدشہ ہے. اچھا, پھر اتفاقاً ان دنوں زلزلہ آیا بھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیشگوئی ممکن نہیں ہے, لیکن یہ جو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے پریڈکشن آئی اور یہ جو حالیہ مثال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا کچھ؟ نہیں, وہ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ بھی بتاتا کون سے مقام پر آیا ہے, کس جگہ پہ آیا ارتھکویک ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آج بھی 2 ارتھکویک آئے ہیں نا, تو اس میں کوئی ہندو کش میں ہے آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا. مارننگ میں ایک بجے آیا ہے اور ایک 6 بجے آیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ارتھکویک آتے رہتے ہیں, ان میں کوئی وہ نہیں ہے, یہ فریکوینٹلی ارتھکویک آتے رہتے ہیں. امیر صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو کیجول لیں, یہ کوئی خاص مسئلے کی بات نہیں ہے. ہاں نہیں, کیجول سے مراد یہ ہے کہ کم از کم یہ نہ ہراسمنٹ نہ ہو کہ ہم سو نہ سکیں, ہمارے پریشانی ہو کہ ارتھکویک آ رہے ہیں. یہ تو ہم پلیٹ باؤنڈری کے اوپر مطلب رہتے ہیں, خوف و ہراس پیدا نہ کیا جائے سوشل میڈیا میں لوگوں کے اندر, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل. یہ دیکھیں ہم تو رہتے ہی پرون ایریا میں ارتھکویک کے نا. آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے جو سینٹر جو آپ بتا رہی ہیں کراچی سے پلیٹ شروع ہوتی ہے, کیونکہ کراچی میں جو ارتھکویک آیا تھا وہ پلیٹ باؤنڈری کے جو جنکشن ہے سمیانی کے قریب آیا تھا. تو یہاں سے ہماری پلیٹ باؤنڈری شروع ہوتی ہے اور جاتے جاتے نارتھ پارٹ سے ہوتے ہوئے میانمار سے گزرتی ہوئی یہ ساری جو ہے انڈونیشیا تک جاتی ہے. اتنی بڑی پلیٹ ہے انڈین پلیٹ, اور یوریشین پلیٹ جاپان تک جاتی ہے. تو ان کے دونوں کا جو پلیٹ باؤنڈری ہے وہ ہمارے سینٹر آف آپ کراکرم دیکھ لیں, مکران سے لے کر آپ اس کو سلیمان کہیں, آپ اس کو کھیر تھر کہیں, کراکرم کہیں, کیٹو کہیں, اور یہ سارے جو ہے نا یہ سارے ایک پلیٹ باؤنڈری کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے اس پہ ارتھکویک آتے رہتے ہیں اور ہم جو ہے پرون ایریا میں رہتے ہیں. لیکن اگر یہ جو تواتر سے آ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ اب نوٹس زیادہ ہو رہا ہے, لیکن اگر ہم پچھلے سال سے کمپیریزن کریں اب تک کے 4 مہینوں کا, تو کیا یہ زیادہ محسوس ہو رہے ہیں؟ اور اگر یہ تواتر سے آ رہے ہیں تو کوئی بڑا پیش خیمہ تو نہیں ہو سکتا, کچھ بڑا زلزلہ تو نہیں خدا نہ خواستہ آ سکتا؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا زلزلہ تو نہیں آ سکتا اس سے, بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے زلزلے سے ہمیں بچا سکیں. اس کی فریکوینسی جو ہے زیادہ جو ہے وہ اگر آتی ہے تو وہ انرجی ریلیز کر رہا ہوتی ہے پلیٹ, تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ انرجی ٹائملی ریلیز ہو جائے تو بہتر ہے اگر چھوٹے میگنیچیوڈ میں. اور اگر زیادہ بڑا آئے گا تو وہ اچانک ایک ہی دفعہ آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے بلوچستان کا کوئٹہ جو 1935 میں آیا تھا وہ خاموش ایریا ہے. اسی طرح ہمارا جو سمندری حصہ ہے پسنی, وہاں 1945 میں آیا تھا. وہاں بھی کافی عرصے سے تقریباً 1945 سے آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 75 سال تو گزر ہی چکے ہیں, مور دین دیٹ.
تو یہ اتنا عرصہ وہاں سے گزر چکا ہے اور یہاں پر اتنے ارتھکویک نہیں ہیں. اور نارتھ میں ہماری یہ اچھی بات ہے کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور ویسے بھی یہ پرون ایریا ہے اور اس میں جو ہے پلیٹ کی جو اسپیڈ ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ پارٹ آف پاکستان. کوئی خاص ویدر ہوتا ہے جس میں یہ ٹیکٹونک جو پلیٹس ہوتی ہیں یہ زیادہ موو کرتی ہیں؟ کیا گرمیوں میں کرتی ہیں، سردیوں میں؟ کوئی ویدر سے کوئی اس کا تعلق ہے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی آج تک سائنٹیفکلی پروو نہیں ہے سائنسدانوں کے پاس کہ اس کا ویدر سے کوئی تعلق ہو. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ فینامینا پیدا کرتا ہے گلیشیئر کی جو ہے وہ ایوالانچ کر دیتا ہے ارتھکویک. اس قسم کے فینامینا تو پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کا کوئی ویدر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کوئی انرجی جو ہے وہ اکومولیٹ کتنے عرصے میں ہوئی ہے. یہ ہے. چلیں، بہت شکریہ. امیر حیدر صاحب موجود تھے اور بتا یہ رہے تھے کہ یہ نارمل شدت کے زلزلے ہیں اور یہ ہمیں کسی بڑے زلزلے سے بھی بچانے کے ان کے اندر کیپیسٹی ہے. یہ بڑی ہوپ فل بات تھی. انہوں نے کہا کہ جب چھوٹے زلزلے آتے ہیں تو زمین جو ہے وہ اپنی انرجی اس میں ریلیز کر دیتی ہے. اگر زلزلے چھوٹے نہ آئیں تو ایک بڑا زلزلہ آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پھر وہ بھرپور انرجی کے ساتھ جو زمین ہے وہ حرکت کرتی ہے. اچھا، اینڈ دین اگین ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے آپ اس کے اوپر یقین بھی نہ کریں. یہاں پر آپ یہ پروگرام کا ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو اوتھینٹک بات آپ تک پہنچائیں. سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز بہت جلدی سے رائج کرتی ہے. تو وہ امیر حیدر صاحب کا یہ پوائنٹ بالکل درست تھا کہ عوام میں خوف و ہراس نہ پیدا کیا جائے کہ زلزلے آ رہے ہیں. اب لوگوں نے پراپر کانسپریسی تھیوریز نکالی ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، لوگ ڈر گئے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں نا جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں میں اتنا نہیں فوکس ان چیزوں کرنا چاہیے. اب دعا ہے کہ خیر اور سلامتی رہے، ملک میں سلامتی رہے. اور ظاہر ہے ہمیں وہ بالا کوٹ کا جو زلزلہ ہے وہ جب یاد آتا ہے، جیسے کوئٹہ کے پچھلے وہ کافی 1935 کی غالباً مثال دے رہے تھے، وہ بڑے تباہ کن تھے. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. چلیں جی، اب ملک میں بات کر لیتے ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے. اور ٹیکسٹائل برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. رواں مالی سال کے تقریباً پہلے غالباً 9 ماہ میں پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں 13.6 بلین ڈالر یعنی تقریباً 3,793 ارب تک پہنچ گئی ہیں. اور جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 9.38% سے زیادہ ہیں. اب پاکستان بیورو آف شماریات کے مطابق جولائی تا مارچ مجموعی برآمدات 24.7 بلین ڈالر رہی ہیں جو 7.82% زیادہ ہیں. اب رواں سال مارچ میں برآمدات 2.64 بلین ڈالر ریکارڈ ہوئی. نیٹ ویئر، گارمنٹس، بیڈ ویئر اور سوتی کپڑا برآمدی اشیاء میں سر فہرست رہے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر بدستور ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا ہے. یہ تو فیکٹ ہے جی، ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہمارا ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ ہے. اینڈ دس از ویری بہت خوش آئند اور پازیٹیو بات ہے کہ بیڈ ویئر اور جو نیٹ ویئر ہے، سوتی کپڑا جو ہے وہ ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے ٹیکسٹائل برآمدات. میرا یورپ جب جانا ہوا تھا 2018 کی بات بتا رہی ہوں، تو اس ٹائم ہم گئے جی، جا کر ہم نے اٹلی میں بڑی بڑی مارکیٹس میں جا کے جب ہم نے چیک کیے بڑے بڑے برانڈس کو تو اس پہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی تھی. لکھا ہوتا تھا میڈ ان پاکستان. تو میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان پاکستان، یہ بڑا آپ کو وہاں پہ کپڑا ملے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف لگانے کے بعد گو کہ اس میں انہوں نے 90 ڈیز کا ایک پاز دیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے آس پاس کے جو کمپٹیٹرز ہیں یعنی کہ بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے اور دیگر کنٹریز ہیں، تو ہم زیادہ بہتر ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی ٹیکسٹائل کو مزید جو ہے وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. تو ہماری ٹیکسٹائل کی بھی بڑی مانگ بھی ہے ہمارے یہاں کے کپڑے، کیونکہ کمپیریٹیولی پاکستان کے اوپر کم ٹیرف لگا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر میجر کمپیٹیٹرز. یس چلیں جی، اب ذرا کچھ ایسی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے جب اقبال کا شعر سنایا تو اس سے ہمیں بڑی امید ملی اور ہمیں پتہ چلا کہ انسان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے مشکل وقت میں، کہتے ہیں نا صبر کرنا، مشکل وقت میں اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا، ریزیلینٹ رکھنا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو انسان اس وقت تک کوئی کام سکسیسفلی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک پکا ارادہ نہ کر لے، یعنی اس کی پوری ارادے انٹینشن جو ہے وہ کلیئر نہ ہو. تو آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں سبے سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سے. ان کا نام ہے عمران خان ہاڑا، اور جو چمڑے پر کشیدہ کاری کرتے ہیں اور بلوچی فن کو انہوں نے، اور بلوچی فن وہ والا جو آپ کہتے ہیں نا معدوم ہوتا جا رہا ہے، اس کو انہوں نے زندہ رکھا ہے اور دنیا بھر میں اس کو روشناس بھی کروا رہے ہیں. تو سبی کے سینکڑوں لوگوں کا روزگار کے فراہمی کا ذریعہ بھی بن گئے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ بلوچستان میں
क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है. वेरी नाइस. चलें जी, इमरान हाड़ा साहब से आपको मिलवा भी देते हैं, आपकी मुलाकात भी करवा देते हैं. तो हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रुकन इमरान हाड़ा साहब. बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. सबसे पहले तो ये बताएं कि मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको, कैसे स्टार्ट किया और ये आइडिया आपको कहाँ से आया? थैंक यू सो मच जी. मोटिवेशन आपको आपके हालात से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब अगर जो है हालात को, मसाइल को देखकर क्या कहते हैं डीमोटिवेट हो जाएं या दूसरों को बताएं कि कुछ नहीं हो सकता, फिर तो मेरे ख्याल से ये दुनिया में जितनी तब्दीलियां हैं, अच्छी तब्दीलियां, वो नहीं आती. तो मोटिवेशन सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि बंदा खुद को खुद मोटिवेट करता है, मेंटोर्स मिल जाते हैं इंसान को, थोड़ा सा इंसान तगोदो करे. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई गॉट ग्रेट पीपल और मैं जारी हो सारी अपने मंजिल की आपके बड़ी आपसे बात करी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हमें आ रही हैं. सो और बड़े अच्छे भी लग रहे हैं. मैं ये जानना चाहूंगा, ये टोपी और वेस्टकोट आपने पहनी हुई, ये आपने खुद तख्लीक की है? अच्छा, ये जो टोपी है हमारे घरों में ही बनती है और ये जो वेस्टकोट है, ये इसका ताल्लुक डेरा बुगटी से है. तो ये मेरे एक दोस्त का तोहफा है मेरे लिए. तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कहा मैं अच्छा लग रहा हूँ. मुझे अच्छा लगना, दोस्त तो बड़े खुश हो गए होंगे कि देखिए आज आपकी जो टीवी अपीयरेंस है उसमें आपने उनका दिया हुआ गिफ्ट पहना है. अच्छा, मुझे बताइएगा इमरान, आप करते हैं चमड़े पे कशीदाकारी. आई थिंक ये इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट. ये क्या मुश्किल काम है? कितना वक्त लगता है? उसकी डिमांड कितनी है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी? अच्छा, हम बताते भी हैं कि ये चमड़े पे भी होता है, ये सिंथेटिक लेदर या रेक्सिन पे भी होता है. बिल्कुल बारहा हाथ का जो काम है कशीदा, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. कपड़ों पे अगर करें भी वो टाइम टेकिंग होता है. तो हम इसमें रखते हैं कि अगर आप लेदर परचेज करेंगे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, वो टाइम टेकिंग ज्यादा होगा. जो आप रेक्सिन लेंगे वो थोड़ा सा कम होगा. डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, लोगों तक इसकी रसाई नहीं थी. जैसे आपने कहा कि मादूम हो रहा था ये काम, लोग छोड़ रहे थे, तो मैंने जंप किया इस काम में और मैंने इस काम को लोगों तक पहुंचाया. आजकल का जो दौर है ना सोशल मीडिया का, वो मार्केटिंग का है. हम कहते हैं कि जो चीज दिखती है वो बिकती है, बिल्कुल हकीकत है. तो हमने जो है प्लेटफॉर्म्स बनाए, सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस लाई, अच्छे से लाई. हमने इन्फ्लुएंसर्स को, सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया, आपने अपनी प्रोडक्ट उनसे यूज करवाई. तो हमें जो फीडबैक मिली, जो वीडियोस, जो पीआर वीडियोस वो मिली, फिर हमने उनको जो है डिसेमिनेट किया, जिसकी वजह से हमारा काम एक्सपेंड हो गया है. अभी हम थोड़ा सा सांस लेते हैं कि भाई ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेके काम करें, क्योंकि हम इनोवेशन लाए. तो वर्क लाइफ बैलेंस, यस, वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इमरान, ये बताइएगा कि अब आपके सारे प्रोजेक्ट से कितने लोगों के लिए जॉब क्रिएशन हुई है, कितने लोगों आपके एम्प्लॉइज हैं, कितने लोगों का घर जो है वो आपके इस जॉब से चल रहा है, इस बिजनेस से? अच्छा, डायरेक्टली कोई 160 के करीब खवातीन और मर्द हजरात काम करते हैं. इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा. वो तो लाइक आप समझ लें कि जैसे मेरा काम बढ़ता है, मुझे कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो फिर मैं आउटसोर्सिंग करता हूँ. आउटसोर्सिंग में मैं डिफरेंट सिटीज तक भी जाता हूँ कि जी काम आपका होगा, नाम क्योंकि मैंने बना लिया है तो आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी है, आपने मुझे चीज बेचनी है, आपको आपका हक मिलेगा, तो आपकी चीज हम हाउ कैन बी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? मतलब आपका काम ये बड़ा डिफरेंट है, लेकिन क्लाइमेट चेंज पे भी आप बहुत काम कर रहे हैं. तो जरा हमें ये भी बताइए कि ये कहानी क्या है? ये कहानी इस तरह से है कि मेरा जो ताल्लुक है वो बलूचिस्तान के एक गर्म तरीन, पाकिस्तान के गर्म तरीन शहर सिब्बी से है. सिब्बी का आपने टेम्परेचर आप लोग खुद ही रिपोर्ट करते हो, 54 पे जाता है, 52 पे जाता है. तो यहाँ आपको मजबूरी हो जाती है कि हर शख्स का फर्ज है कि हम अपने शहर को अपना घर समझते हैं और अपने घर को साफ रखना भी हमारा फर्ज है, ठंडा रखना भी हमारा फर्ज है, उसको ब्यूटीफुल बनाना भी हमारा फर्ज है. हमारा यकीन है कि कोई मेहमान विजिट करता है हमारे शहर को, वो तारीफ करे कि एक अच्छा शहर देख के आए. तो ये यूं समझ लें, ये भी जिस तरह हैंडीक्राफ्ट के लिए मुझे मोटिवेशन आई, उसी तरह क्लाइमेट चेंज पे काम करने के लिए भी मैं फोर्सफुली मोटिवेट हुआ कि जी सब कह रहे हैं जी गर्मी लग रही है, सब कह रहे हैं जी अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि जलजले आ रहे हैं, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे जी यालाबारी हो रही है. हम अपने करतूतें, अपने आमाल देखें, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हवा में छोड़ रहे हैं, हम कितना ज्यादा कचरे को जला के ओजोन लेयर को तबाह कर रहे हैं, हम कितना ज्यादा अपने शहर को बदसूरत और भद्दा बना रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये हर उस शख्स की जिम्मेदार, शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को प्यारा बनाए, खूबसूरत बनाए. कम से कम इतना तो करे कि वो कचरा ना करके
وہ جو کچرا اس کے ہاتھ سے ہونا ہے، وہ جو تباہی، وہ جو خرابی اس سے پھیلنی ہے، وہ رک جائے گی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ عمران ہاڑا ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اچھی پازیٹیو باتیں کرتے. بڑا اچھا لگتا ہے نوجوانوں کو ایسے دیکھ کے. بالکل بڑی انسپریشن ملتی ہے. اچھا جی، ہم جب پچھلے گھنٹے میں بات کر رہے تھے صحت کے حوالے سے، تو اب ہر شہری کو MR نمبر یعنی کہ اس کا میڈیکل ریکارڈ نمبر جو ہے وہ ملے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو میڈیکل ہسٹری ہوگی، چاہے آپ کراچی میں ہو یا کراچی سے کہیں باہر ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو، تو وہ MR نمبر آپ کو ہیلپ کرے گا کہ ڈاکٹر آپ کی میڈیکل ہسٹری جان سکے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اس سے ہاسپٹل پر برڈن بھی کم ہوگا، اور دوسرے جو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ اتنا ٹائم لگاتا ہے وہ ٹائم بھی کم ہوگا، اسپیشلی ان مریضوں کے لیے جو دوسرے شہروں میں جا کے علاج کروا رہے ہیں. اگر آپ کراچی سے ہیں، آپ KP جا کے علاج کروا رہے ہیں یا لاہور جا کے کروا رہے ہیں. چلیں تو ہم بات کر رہے تھے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب سے. اب ان سے دوبارہ بات کر لیتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ جو MR نمبر ہوگا یہ لوگوں کے ID کارڈ یعنی جو کہ ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے اس سے میچ کرے گا. تو ذرا اس پروسیس کو اگر آپ تھوڑا ایلیبریٹ کر دیں ہمارے لیے. جی، میری اس حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں. DG نادرا صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آنا چاہتا ہوں. میں ان کے پاس گیا، ان کے سامنے گزارشات رکھی اور انہوں نے ہماری اس تجویز سے بالکل جو ہے وہ ایگری کیا ہے. اور نادرا اور فیڈرل ہیلتھ منسٹری مل کر انشاءاللہ تعالی اس قومی فریضے کو انجام دینے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی. اور یہ ایک بہت بڑا ایک ریولوشنری قدم ہوگا، کیونکہ دیکھیں صحت کے معاملے میں کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ آپ جو ہے وہ بیمار پڑنے سے پہلے احتیاط کریں. آپ احتیاط کب کریں گے؟ جب آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا، آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کے ملک میں کون سی بیماری پھوٹ پڑی ہے، کہاں کس علاقے میں آپ کے پاس زیادہ مسائل ہیں، کس قسم کے لوگوں کو بیماری لگ کس قسم کی رہی، کتنے مریض کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اس کا اس وقت کوئی نیشنل ڈیٹا نہیں ہے. تو جب یہ تمام ایک MR نمبر ہوگا تو ون کلک آف دی بٹن پہ ہم تمام پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا ایکس رے ہمارے سامنے ہوگا ریئل ٹائم پہ، کہ آج پاکستان میں کس چیز کے مریض ہیں اور کہاں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ ہمیں جو ہے وہ پریونشن کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود اپنی بات میں ابھی بتا رہی تھی کہ عجیب سچویشن ہو جاتی ہے کہ جب آپ کسی خدا نخواستہ کوئی بندہ یہاں کراچی کا رہنے والا لاہور گیا، وہ انکانشیس ہو گیا، وہ بول نہیں سکتا اگر فرض کریں، تو اس کی ہسٹری ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوگی کہ اس کو کون سی دوا اس سے ریئیکشن میں چلی جاتی ہے، کہاں اس کو کیا اسے دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، اس لیے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے. آج آپ اس بندے کے ID کارڈ نمبر ڈالیں گے، اس کی پوری ہسٹری، اس کے بات کرنے سے پہلے اس کی پوری ہسٹری آپ کی اسکرین پہ سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. رائٹ. اچھا مصطفیٰ صاحب، بڑا اچھا ایک بڑا پازیٹیو اقدام ہے MR نمبر کا بھی، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس کے اندر، سرکاری اسپتالوں کی اگر میں بات کروں، وہاں پر ڈاکٹرز کی تعداد موجود نہیں ہے، مریضوں کا انفلکس بہت زیادہ ہے. آپ تو بڑے انقلابی اقدامات لے کے آ رہے ہیں. مزید ان فیوچر کیا اقدامات پلان کر رہے ہیں آپ ہیلتھ کے شعبے کو مزید بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے دو باتیں، ایک تو 18ویں ترمیم کے بعد تمام ہاسپٹلز جو ہیں وہ ڈیوالو ہو گئے ہیں پروونشل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اسلام آباد کے چند ہسپتال ہیں اور ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے، اور وہ بھی ایک پروسیس میں ہے اینی ویز، بٹ ابھی اس وقت ہیں. لیکن میں آپ نے ایک تو یہ ریکارڈ پہ صرف یہ والی بات رکھنا چاہتا ہوں، اور ہم کو اسلام آباد کے بھی ہاسپٹلس کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے. اور اسی طرح سے جس طرح آپ صوبوں کی بات کریں، وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس رپورٹس، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ آج 70% لوگ ہاسپٹلز میں، بڑے ہاسپٹلز میں وہ جا رہے ہیں جن کو اسپتال جانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ کہ ان کو پرائمری اور سیکنڈری قسم کے ہاسپٹل میں جانا چاہیے. 3 لیولز ہوتے ہیں، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کیئر. یہ ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں، یہ ٹرشری کیئر کے ہاسپٹل ہیں جہاں پر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، آپ کو کوئی خدا نخواستہ دل کا دورہ پڑا ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کو آپریشن چاہیے، آپ کو ڈاکٹر چاہیے، آپ کو وہاں پہ فزیکلی جو ہے وہ سٹاف چاہیے. لیکن پرائمری سیکنڈری لیول کے وہ لوگ ہیں جن کو جو اگر اپنے گھر کے قریب ان کے پاس کوئی BHUs ہو، بیسک ہیلتھ یونٹ ہو، وہ وہاں پر جا کر اپنی آرام سے اپنی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب، ہوتا کیا ہے دیکھیں، ایک تو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں صحت پر بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے، بجٹ کا بڑا حصہ لگایا جاتا ہے، اور جب آپ ٹیکس پے کرتا ہے کوئی شہری تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اسے صحت کی بنیادی سہولیات ملیں. میں سرکاری اسپتال کی بات کروں گی، وہاں پر جب پیشنٹ جاتے ہیں ایک تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کہا جاتا ہے آن کال ہے لیکن ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا. کم از کم وہ، اور اگر وہ ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے باہر نہیں آتے، اپنے روم سے باہر نہیں آتے. پھر جس طریقے سے پیشنٹ سے وہ بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں ہے.
تو یہ والی چیزیں کیسے درست ہوں گی سرکاری اسپتال میں؟ مجھے اگر اپنی بات میری پہلی والی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں تاکہ پورا کانٹیکسٹ آپ کو، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا 70% لوگ ہاسپٹلز میں وہ جا رہے ہیں جن کو ہاسپٹل ان ٹرشری کیئرز میں جانا نہیں چاہیے، لیکن وہ مجبوراً کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے گھر کے قریب ان کو کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ ہر چیز جس کے لیے ہاسپٹل نہیں بھی جانا ہے اس کے لیے بھی ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ وجہ تو اس کی نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کی اگر جگہ ہے وہاں پر ایمرجنسی میں اور 7 لوگ وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے ڈاکٹرز کو اور انہوں نے پیرامیڈیکل کو اور اس جگہ کو آکوپائی کر لیا۔ یہ لوگوں کا قصور نہیں ہے، اور اس میں یقیناً آپ جو فرما رہی ہیں یہ والا بیہیویئر تو بالکل ہے۔ دیکھیے جس دن سے میں نے یہ ہیلتھ منسٹری میں مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، میں اپنے لوگوں سے ایک ہی سوال کر رہا ہوں صرف کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس جو اللہ کی مخلوق ہے جو کہ انسان ہے، اور وہ اس وقت ہمارے پاس ہمارا رخ کرتی ہے جب وہ تکلیف میں جائے، اور تکلیف زدہ ایک انسان جب ہمارے پاس آتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ ہمارے پاس آنے کے بعد اس کی تکلیف ہم کم کر رہے ہیں یا اس کی تکلیف ہم بڑھا رہے ہیں؟ آج کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں، نہ کہ اس کی تکلیف میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو 2 لوگ اور آ رہے ہیں اس کو لے کر ہم اسے بھی 7-8 گھنٹے اس کو گزارنے پڑتے ہیں۔ یہ بیہیویئر جس کی آپ بات کریں یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوگا، اسی لیے ہم نے ٹیلی میڈیسن کہ اب اس کو اس گیپ دیکھیں، پاکستان میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا ریاست پاکستان میں کہ پاکستان یہ کلیم کر سکے ریاست کہ آج وہ دن آ گیا ہے پاکستان میں جہاں پر پاکستان اس قابل ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بیمار پڑنے والے ہر بچے کا علاج کیا جا سکتا ہے سرکاری طور پر۔ یہ دن پاکستان میں کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پاپولیشن، آج کے مسائل اور ہیلتھ فیسلٹیز، اس میں آج اتنا گیپ ہے کہ یہ گیپ ہر دن کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آؤٹ آف باکس سولوشن ہے۔ اگر اس ایک حل تو سادہ سا یہ ہے کہ آپ ہسپتال بناتے جائیں، ڈاکٹر اپوائنٹ کرتے جائیں، اور یہی سارا سلسلہ جو پڑتا، آپ ہسپتال بنائیں گے، سیمنٹ بجری کا ٹھیکہ دیں گے، لوگوں کو لے کر آئیں گے، ڈاکٹر پہلے جو ہے وہ دیہی علاقوں میں خود کو اپوائنٹ کروائیں گے، پھر وہ ٹرانسفر کرا لیں گے شہروں میں، یہ سارا جو یہ اس سے ملک ٹھیک ہونے والا، یہ ہیلتھ کا شعبہ ٹھیک ہونا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کووڈ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، ٹیلی میڈیسن کہ میک شور کیسے ہوگا کہ ڈاکٹرز اویلیبل ہوں، فیسلٹیز اویلیبل ہوں۔ لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے پھر اس لیے کہ وہاں پہ امیڈیٹلی ان کو رسپانس بھی ملتا ہے، ڈاکٹر بھی اویلیبل ہوتا ہے۔ یہی بتا رہا تھا آپ کو۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی میڈیسن پہ جانا ہے۔ ٹیلی میڈیسن سے مراد یہ ہے کہ آج یہ جو فون ہے نا، یہ فون پاکستان میں 25 کروڑ میں سے 22 کروڑ کے پاس یہ فون ہے۔ ہم جس امیجن اس پہ ایک ایسا نظام لانا چاہ رہے ہیں کہ ایک غریب سے غریب آدمی، اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ پرائمری اور سیکنڈری لیول کا مریض ہے اور اس کو ڈاکٹر چاہیے، اس کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک بٹن پریس کرے اور وہ کہیں کنیکٹ ہو جائے گا، اس کی بات سنی جائے گی، پھر اس کو ڈاکٹر سے کنیکٹ کر کے اگر اس کے پاس کیمرہ ہے اس کے فون میں وہ آن کرے، ڈاکٹر اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ ڈاکٹر کو دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ کسی گاؤں سے بات کر رہا ہو، کسی فار فلنگ ایریا سے بات کر رہا ہو، اس کے پاس 200 روپے کرائے کا بھی نہ ہو، اور وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اور پھر ہم نے اس کو کنیکٹ کر، ہم اس کو سسٹم بنا رہے ہیں جس میں ہم میڈیکل جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے، یہ جو پرسکرپشن لکھے گا ڈاکٹر، وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کسی سیٹ اپ میں جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے پھر اس کی دوا جو ہے اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچے گی۔ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں بہت ہمبلی سبمسیولی، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان میں بہت زیادہ نہیں، شروع کریں گے بہت چھوٹے سے، کہ لوگوں کی دہلیز پر ڈاکٹر اور دوائیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ ڈاکٹر مریض ہوں گے جو کہ آج کسی بڑے ہاسپٹل میں جا کر چھوٹے سے چیز کے لیے جاتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں، وہ اور جو کہ ضرورت مند ہے وہاں پہ زیادہ اس کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تو یہ آؤٹ آف باکس، آپ اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے ایک ٹاک شو میں تو یہ ساری بات میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا۔ اس 30-35 دنوں میں ہم نے یہ سب کچھ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اور پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک دونوں کو ملا کر ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ پبلک سیکٹر میں اتنی استطاعت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری ریولوشنری قسم کے اقدامات اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مصطفیٰ صاحب، بڑے اچھی بات ہے، بڑا اچھا آپ کا اپروچ ہے ٹورڈز فیوچر ان ٹیلی میڈیسن، بٹ یہ بتائے گا کہ کرنٹلی اگر کسی مریض کی سنوائی نہیں ہو رہی اس حالیہ نظام کے اندر، کوئی ایسی ہیلپ لائن یا کوئی ایسا نمبر ہے جہاں پر مریض آپ کو انفارم کر سکتے ہیں یا آپ کے محکمے کو انفارم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 2 یا 3 بجے کے بعد جب مریض کلینکس جاتے ہیں ہاسپٹل سے خوار ہونے کے بعد، وہاں پر وہی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو 2-3 بجے آپ کو سرکاری ہسپتال میں نہیں ملتے۔ تو کوئی ایسا نمبر کا اجرا کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے ابھی تو نہیں ہے آپ کو، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بلوچستان سے مجھے کال کرے گا کسی ہسپتال کے لیے، تو وہ ہسپتال فیڈرل گورنمنٹ کے
डोमेन में जो है वो फॉल नहीं करता, ठीक है। आपको उसको समझने की और लोगों को समझाने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स हमारे पास रेगुलेशंस हैं, हमारे पास दवाओं की रेगुलेशन है, मेडिकल इक्विपमेंट की रेगुलेशन है, हमारे पास PMDC है जिससे मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस की रेगुलेशन है, हमारे पास नर्सिंग काउंसिल है जिससे जो मुल्क में नर्सिंग कॉलेजेस की रेगुलेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये जो हॉस्पिटल्स हैं सारे मुल्क के 99.9% ये 18वीं तरमीम में डिवॉल्व होकर सो मच सो के कराची की अगर आप बात करें तो जिना अस्पताल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में था, फेडरल गवर्नमेंट का था, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया गया है 2 साल पहले 3 साल पहले। हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट के पास इस वक्त इस्लामाबाद के चंद अस्पताल हैं, इस्लामाबाद के एक शेख जायद हॉस्पिटल है लाहौर वाला, और इसके अलावा जो है वो और कुछ नहीं है हमारे पास हॉस्पिटल में, कुछ नहीं है। हाँ, मैंने आने के बाद ये काम किया है कि मैंने तमाम सूबाई वुज़रा से खुद बात की है फोन उठाकर, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ये पंजाब और मेरी बहुत, और फिर इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और AJK से भी हमारा जो है बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो मैं इस कोऑर्डिनेशन को तो बढ़ा सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बट ये हॉस्पिटल्स डायरेक्ट पूरे मुल्क भर के फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वजीर सेहत, और जाहिर है ये वो इकदाम है जिनकी जरूरत है और बहुत सारे मसाइल इससे हल हो सकते हैं। लेट्स होप कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होता है। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद नई स्टोरीज नए मेहमानों के साथ। आपने कहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। भाई अक्सर और बेशतर हम आपसे कहते हैं जी क्या हाल चाल है, लेकिन ये वो चाल नहीं होती, वो होते हैं हालात और वाकयात क्या हैं। लेकिन हम एक्चुअली चाल के ऊपर ही आज बात करेंगे, यानी कि जो आपकी गेट होती है, किस तरह आप चलते हैं। अच्छा, आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपसे पूछने का था चाल के चाल चलन की बात करेंगे। यू आर राइट, यू आर सो राइट, माशाल्लाह, यू आर इंटेलिजेंट। चाल चलन की बात हो रही है, वो होते जी आपका कैरेक्टर कैसा है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आपकी चाल, जो चलने वाली चाल होती है, उस पर बात कर रहे हैं। जो बहुत सारी ऐसे पैरों की दर्द होते हैं, बड़े मुश्किल नाम में प्लांटर फैशिटीज कहते हैं। मैं जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। अक्सर और बेशतर लोगों की हील में, एड़ी में दर्द होता है फॉर नो रीजन। अक्सर और बेशतर उनके टोज में बहुत पेन हो रहा होता है। तो कहा यह जाता है जी कि उनका पाँव जमीन पे ठीक से नहीं पड़ता, उनकी बॉडी, उनकी टांगे अलाइन नहीं है, उनकी बोन्स अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से आगे जाके लेटर एजेस में 35 ऑनवर्ड्स उनको इस तरह के पेन डेवलप हो जाते हैं और ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो अपना बैलेंस खो दें और गिर जाएं। अब आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं, ये इनको क्या कहा जाता है जी, स्मार्ट शू गेट एनालाइजर, और ये NED के होनहार तलबा ने ये तख्लीक किया है। जानेंगे उनसे उनको ये आइडिया भी कैसे आया। कहते हैं ना, हर बच्चे के अंदर फितरी तौर पर तख्लीक की सलाहियतें होती हैं, क्रिएटिव सलाहियत होती है। आप जस्ट नीड टू प्रोवाइड देम अ ग्राउंड जहां पर अपना टैलेंट शो केस कर सकें। तो जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NED के होनहार तालिबात जिन्होंने ये जो शूज हैं ये इन्वेंट किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विदिका राजपाल, देन जवेरिया जावेद और उनके सुपरवाइजर मोहम्मद अली अख्तर। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस इन आवर प्रोग्राम गाइस। दिस इज समथिंग वेरी आउटस्टैंडिंग। विदिका, आपसे पहले जरा शुरू करते हैं, हम आप लोग ये लेकर भी आए हैं, तो ये क्या है भाई? इसका नाम भी बड़ा मुश्किल से, कैसे एनालाइज करेगा ये? फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ ग्रेटिट्यूड टू सर सैयद अब्बास अली, हमारे सुपरवाइजर, और सर अली अख्तर जिन्होंने थ्रू आउट दिस जर्नी हमें हेल्प किया, और हमारी 2 मेंबर्स एम्फेसाइज मैं करना चाहूंगी, फाकिया नदीम और ताबिया काशिफ, जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उन दोनों का प्रॉपर इक्वल रोल है इसमें। हम चारों का टीम वर्क है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सो थैंक यू टू देम। अच्छा, स्मार्ट शू गेट एनालाइजर बेसिकली करता क्या है, आपकी जो वॉकिंग पैटर्न्स है, गेट एक मेडिकल टर्म है जिसको हम वॉकिंग पैटर्न्स कहते हैं, आपका चलना। आप लोगों को जब आप 30 to 35 की एज में आते हैं तो आपके चलने में कुछ मसाइल शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप या तो किसी अलग एंगल में चलते हैं, आपके चलने का एंगल सही नहीं होता, कुछ लोग लड़खड़ा के चलते हैं, कुछ लोगों को इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं कि पैर में उनके मसले होते हैं जिसकी वजह से उनको दर्द होता है, वो चल नहीं पाते। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि स्टार्ट में जब आप शुरू में कुछ यंग एज में आ जाते हैं, 18 और 20 की एज में, तब कुछ आपके जॉइंट्स में ऐसे मसले होते हैं जिनको हमारा स्मार्ट शू डिटेक्ट कर रहा है, अर्ली डिटेक्शन वो कर रहा है। जब आप इसको पहन के 1.5 मिनट 90 सेकेंड्स की वॉक करते हैं तो आपका जो सेशन है उसमें जितनी भी रीडिंग्स हैं जो हमारे पास सेंसर्स के थ्रू आ रही हैं,
ہیں, آپ کا فٹ کاؤنٹ, کیڈنس بیسیکلی کتنے اسٹیپس آپ چلے ہیں, آپ کی اسٹرائڈ لینتھ کتنی لینتھ آپ کی ہو رہی ہے لیتے ہوئے ڈسٹینس, آپ کی ویلوسٹی, اسپیڈ آپ کی کیا ہے چلنے کی, کس اسپیڈ میں سلو تک چل رہے ہیں آپ, تیز چل رہے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ آپ کا اینگل, آپ نے سیدھا پیر رکھ کے چلا ہے, ٹیڑھا پیر رکھ کے چلا ہے. یہ چاروں پیرامیٹرز وائرلیسلی وائی فائی کے تھرو آپ کو ویب سائٹ پہ شو ہو رہے ہوں گے, ویب سائٹ پورٹل پہ آپ کو شو ہوتے ہیں, اور گرافس بھی شو ہوتے ہیں. لولی. جویریہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا آیا کیسے؟ تو ہمارے جو سپروائزر ہیں سر سید عباس علی, یہ بیسیکلی آئیڈیا ان کی اور ان کی ٹیم کی طرف سے اوریجنیٹ ہوا تھا, جو کہ فلوٹ ہو کے ہمارے کو سپروائزر سر علی کے پاس آیا تھا, اور پھر سر علی نے یہ آئیڈیا ہمارے تک فلوٹ کیا, اور ہمیں سائڈ میں بہت پوٹینشیل نظر آیا, کیونکہ ابھی جو ہم کرنٹ میڈیکل انڈسٹری کے حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, تو وہاں پہ ایسے اسمارٹ شو نہیں ہے, تو ہمیں یہ آئیڈیا بہت انوویٹو اور بہت اٹریکٹیو لگا تھا, تو پھر ہم نے اس کو سوچا کہ ہم اپنا کیوں نہ پروجیکٹ اسی کی بیسس. اچھا اختر, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, آپ یہ صرف ہمیں اینالائز کر کے دے گا, یہ اٹ سیلف کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ اٹ سیلف آپ کے گیٹ کو یا کوئی آپ کے اندر مسئلہ ہے تو الائن نہیں کرے گا, یہ ڈیٹیکٹ کرے. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ARY ٹیم کے, انہوں نے ٹیکنیکل چیزوں پہ پروجیکشن کری ہے. یہ میں تھینکس اس لیے کر رہا ہوں آپ کی ٹیم کو کہ اس سے ہماری جو پبلک ہے, جو یوتھ ہے, جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, یو نو کہ جو لوگ اس وقت, ان کی موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مارننگ شوز دیکھتے ہیں تو ان کو یہاں سے موٹیویشن ملتی ہے, تو اب یو نو دس وڈ گوئنگ ٹو بی اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ. سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو تھینکس ٹو دا ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم, جس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, اس کی مینجمنٹ, اور NED یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس نے کافی سپورٹ کیا. سیکنڈلی ایک آپ کا جو کویشچن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کویشچن یہ ہے کہ اس کو دیکھیں, اس کو یوں سمجھنا ہے کہ اگر ہم ڈٹرمنسٹک وے میں دیکھنا ہے کہ ہاؤ گیٹ جو ہے نا, وہ جو گیٹ ہے, واکنگ پیٹرن ہے, وہ کیسے ہم نے انالائز کر رہے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں روٹین لائف میں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اس میں پرابلمس آنا شروع ہو گئی. اب آپ اور میں کب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, جب ہمیں تکلیف شروع ہوئی, بہت بڑھ جاتی, ٹھیک ہے, اب اس کو انالائز کرنا ہے. اب جب تکلیف آنا شروع ہوئی تو اس وقت تک تو دیکھیں ہم یوزلی بیماری کو ٹچ کر چکے ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں دیکھیں آرتھرائٹس لوگوں کو, کچھ لوگوں کو جینیٹیکل ہے, کچھ لوگوں کو نہیں ہے. میں آپ کو ہم لوگوں نے جو ریسرچ اس پہ کی ہے اس میں کچھ لوگوں کو آرتھرائٹس ہوتا نہیں ہے, بٹ جب وہ ان پروسیسز سے گزرتے ہیں, خاص طور پہ لانگ ڈرائیو میں آپ کو میں ریسرچ بتاؤں, جب آپ لانگ ڈرائیو سے گزرتے ہیں تو آپ کو اسپینڈس وغیرہ ہوتا ہے, یا آپ کے جو موچ وغیرہ بھی آ جاتی ہے اکثر, یا آپ کو اس سے بھی سائڈ افیکٹ آتے ہیں. تو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو انالائز کر کے پہلے دے دے گا فرسٹ اسٹیپ میں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا جو واکنگ پیٹرن ہے اٹس گیٹنگ ڈسٹرب. اچھا علی, کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے تخلیق کر لی, بڑا اچھا انوینشن ہے, اس کو مارکیٹ میں لانے کا ارادہ ہے, اور اگر لائیں گے تو کیسے کمرشلائز کریں گے اس کو؟ دیکھیں اس کے سب سے امپورٹنٹ اور ایزی چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس میڈیکل انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے. میڈیکل انڈسٹری کے اندر ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو گیٹ کے اوپر ورک کر رہے ہیں. تو اگر آپ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے تو ایزی چیز یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے انیشیل لیول میں انالائز کر کے دے دے گا کہ یور گیٹ از ڈسٹرب. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہو گیا. اب مارکیٹ پہ آتے ہیں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے برانڈز ہیں, تھوڑا سا برانڈس کی طرف بھی آتے ہیں, انڈسٹری کی طرف آتے ہیں. نہیں میں نام نہیں لے رہا, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, میں ریزن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, بیکاز آئی نو دیٹ میں ایک لائن دیکھیں جو کہ مارکیٹنگ میں بڑا بلیو کرتے ہیں, خاص طور پہ شو کی برانڈنگ ہے, رائٹ, اور ویئریبلس کی برانڈنگ ہے, تکلیف دہ شوز ہوتے ہیں, بالکل, اور بالکل تکلیف دہ شو ہوتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ اگر پبلک کو یہ پتا چل جائے کہ بھائی پہننے سے ہی پہلے ایک ڈیوائس ہو کے پتا چل جائے کہ بھائی ہاؤ مچ کمفرٹیبل اٹ وڈ بی, تو آپ سوچیں کہ یہ کہاں چلا جائے گا, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا لیول کہاں جا رہا ہے. اب انالائز کریں کہ اگر یہ چیز مارکیٹ میں آ جائے. سیکنڈلی یہ کہ ان برانڈس کے لیے کتنا بینیفیشل ہوگا کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو, جو کہ ایک سمپل شو ہے, آپ دیکھیں شو کے اوپر کچھ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, سوچیں وہ سیل کر رہے ہیں, ان کی سیل ملٹی پلائی بائی 4 ہو جائے گی, اور کمپیٹیٹر بھی کوئی نہیں ہے, اور کمپیٹیٹر بھی کوئی نہیں ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ لوگ اس کے شوز اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ مانیٹر کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے پیر کے حساب سے کون سے شوز لینے چاہیے. تو یہ بڑی ریولیوشنری چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, سوری آپ کی بات کٹی, لیکن ان کے اگر آپ پروجیکٹ میں دیکھیں تو جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ نے مانیٹرنگ کی بات کی ہے, اسٹرائڈ لینتھ اور اسٹرائڈ ویلوسٹی, جو انہوں نے 2 سینسرز کے نام ابھی ودیکا نے آپ کو بتائے تھے, وہ دونوں ڈسپلے کر رہے ہیں وہ. یعنی اگر ایک کسٹمر وہاں پہنچتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ نظر آئے گا کہ بھائی میں جو ہے وہ کیا لینے جا رہا ہوں, کیا لینے جا رہا ہوں. لولی, تھینک یو سو مچ ودیکا, تھینک یو سو مچ جویریہ اینڈ اختر, آپ تینوں کا بہت شکریہ. بڑا زبردست کام ہو سکتا ہے, پاکستان کی جو شو انڈسٹری ہے اس میں ایک ریولیوشن آ سکتی ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس. ویلکم بیک. اور گرم موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے شہری دیسی اجزاء سے تیار کردہ دیسی تھادل پی کر خود کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ناصر جعفری, ان کی رپورٹ میں دیکھیے. جھلسا دینے والی گرمی میں سکھر کے شہری گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے دیسی لوازمات سے تیار کردہ دیسی تھادل پی کر خود کو
ठंडा करने और ताज़ा दम रखने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ही बढ़ गई है और खास करके अपने सखर में आप देखते हैं कि जो सेल्सियस है वो अमूमन 50 से ऊपर चला जाता है। तो अगर आप इस तादल की बात करें तो इसमें इस तरीके की मादनियात मिलाई जाती हैं जिससे आपकी जिस्म में ठंडक का एहसास हो। गर्मी के टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर देता है। मैं तो आते जाते थादल पीता हूँ। गर्म मौसम में तैयार की जाने वाली थादल में बादाम, खसकाश, इलायची, सौंफ, काली मिर्च, सफेद जीरा, मिश्री और शक्कर मिलाकर खूब रगड़ाई के बाद तैयार होती है, जिसे पीकर जिस्म में ठंडी राहत का एहसास आ जाता है। जितनी गर्मी होती है उतनी रश होती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग थादल पीने आते हैं। हमारी गर्मी के सताए शहरी गर्मी के असरात से महफूज रहने के लिए देसी नुस्खे से तैयार शुदा थादल का एक गिलास पीकर खुद को राहत बख्श रहे हैं। गर्म मौसम में एक गिलास थादल का न सिर्फ जिस्म को सुकून देता है बल्कि जिस्म की एनर्जी भी बहाल करता है। कैमरामैन नज़ीर अली अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्खर। अच्छा, जब भी मैं स्टॉल देखती हूँ ना खाना, मुझे आदमी ही नजर आते हैं, खवातीन बड़ी कम नजर आती होती हैं तो कहीं फैमिली एरिया में। तो जब थादल आप पिए ना तो थादल के कुछ ग्लास भर के घरवालियों के लिए भी ले जाया करें। बिल्कुल ऐसी है। लेंगे आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल 9 बज के 3 मिनट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।